पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इन्नमा का लफ्ज़ जहाँ कहीं कुरान में इस्तेमाल हुआ है उसके बाद कोई ना कोई कुलिया कायदा बयान हुआ है कि उसके अलावा कोई और बात नहीं, बस वही बात। इसीलिए अब उसका तर्जमा सिवाय इसके नहीं करें तो भी तर्जमा ठीक है, आप उसका तर्जमा बेशक करें तो भी उसका तर्जमा ठीक है, आप उसका तर्जमा बस या सिर्फ करें तो भी उसका तर्जमा ठीक है। लेकिन जहन में ये सेंस रहनी चाहिए कि जहाँ पे इन्नमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसके बाद कुलिये और कायदे की बात होती है, जिसके अलावा कोई और बात होती नहीं। तो कहते हैं क़ालू इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, वो कहते हैं और कोई बात है ही नहीं, हम तो सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, इनको बुद्धू बनाते हैं, झूठ बोल देते हैं कि हम ईमान लाए और ये हमें मोमिन समझ लेते हैं और फिर हम उनका मजाक उड़ाते हैं कि देखो इन्होंने हमें मोमिन समझा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनके मजाक का जवाब देता है। देखें बज़ाहिर इसका माना यही है कि अल्लाह उनको मजाक करता है। अल्लाह ताला यस्तहज़िउ, इस्तेहज़ा करता है, बिहिम उनके साथ, यानी वो मोमिनों के साथ मजाक करते हैं, अल्लाह उनके साथ। देखिए पीछे धोखे की भी बात हुई थी, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, कि वो धोखा देते भी, अल्लाह को तो धोखा कोई दे ही नहीं सकता, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अल्लाह को धोखा देते हैं। मसला ये था कि मोमिनों को जो धोखा देता है अल्लाह उसको ऐसे ही कंसीडर करता है जैसे उसने अल्लाह को धोखा दिया। यहां भी वही बात है कि इस्तेहज़ा वो मोमिनों का करते हैं, तो जवाब कौन देता है? अल्लाह देता है। यानी मोमिनों का जिम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है तो अल्लाह उनके इस्तेहज़ा का जवाब देता है। तो लफ्ज़ इस्तेहज़ा अल्लाह के शायान शान नहीं है, समझ लीजिए मसला। अल्लाह के शायान शान बहुत सारे अल्फाज कुरान में ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जो जवाबन इस्तेमाल हुए हैं, जो सिर्फ अल्लाह के लिए तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकते। जहां कहीं वो किसी और के लिए इस्तेमाल हुए हैं तो जवाबन अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुए, लेकिन जब वो अल्लाह के लिए इस्तेमाल होते हैं तो उसका माना फिर वो नहीं होता जो उसका होता है। मसलन कि सूरह शूरा के अंदर फरमाया कि बुराई का बदला वैसे ही बुराई है। हालांकि जो बुराई का बदला होता है वो बुराई तो नहीं होती, वो तो बुराई की सजा होती है। सज़ाउ सय्यातिन सय्यातुन मिस्लुहा, कि जो अगर कोई बुराई करे तो उसको वैसा ही बदला दो। क्या मतलब? लफ्ज़ सय्या इस्तेमाल किया है, बदले के लिए भी बुराई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हालांकि वो लफ्ज़ बुराई का होने के बावजूद जो बुराई का बदला दिया जाता है वो बुराई नहीं होती, वो तो बुराई की सजा होती है। इसी तरह सूरह बकरा में आगे जाके आएगा, आयत नंबर 190, 192, 93 के अंदर फरमाया फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, नहीं पहले फरमाया फमन अतदा अलैकुम, तुम्हारे ऊपर अगर कोई ज्यादती करे ना, जुल्म करे, फ़अतदू अलैहि, तुम भी उनके ऊपर उसी तरह ज्यादती करो, बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, जिस तरह उन्होंने तुम्हारे ऊपर ज्यादती की है तुम भी उनके ऊपर ज्यादती करो। अब पहली ज्यादती तो जुल्म है, लफ्ज़ वही एतदा का इख्तियार किया, पहली ज्यादती जुल्म है और जो ज्यादती उसके जवाब में करनी है वो अदल है। एक ज्यादती जुल्म है, दूसरी ज्यादती अदल है, लेकिन लफ्ज़ दोनों जगह पे एतदा का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह मकरू व मकर अल्लाह, उन्होंने फरेबकारी की, अल्लाह ने अपनी मनसूबाबंदी की। लफ्ज़ मकर का है लेकिन ये अल्लाह के शायान शान नहीं है, ये उस वक्त है जब उन्होंने फरेबकारी की तो अल्लाह उनकी फरेबकारी का जवाब देता है। अला हाज़ल क़ियास, वहाँ सूरह हशर के अंदर फरमाया ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम, उन लोगों में से ना होना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, और जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया अल्लाह उनको भुला देता। अब भूल जाना अल्लाह की सिफत तो है ही नहीं, अल्लाह की तो शान के खिलाफ है भूल जाना, लेकिन इसलिए लफ्ज़ अंसाहुम इस्तेमाल हुआ है कि उनके लिए इस्तेमाल हुआ है नसुल्लाह। ये जो
جب اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے وہ لفظ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ استعمال کیوں ہے؟ یہ بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوئے، میں نے عرض کیا، چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مثال، پہلے دھوکے کی مثال، پھر استہزاء کی مثال، اعتداء کی مثال، مکر کی مثال، سیئہ کی مثال اور نسیان کی مثال، بھول جانے کی، یہ ساری مثالیں موجود ہیں۔ اور جب اللہ کے شایان شان وہ لفظ ہیں ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر سکتا تھا؟ یقیناً کر سکتا تھا، لیکن اس لیے نہیں استعمال کیا کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ قرآن نازل ہوا ہے عربوں کے محاورے کے مطابق، اور عربوں کے محاورہ تھا، اور عربوں کے ہاں یہ اسلوب تھا کہ جس طرح کی بات ہوتی تھی انہی الفاظ میں اس کا جواب دیا جاتا تھا۔ اس کو، ایسی صورت کو لغت کی زبان میں مشاکلہ کہتے ہیں یا تجانس کہتے ہیں، مشاکلہ یا تجانس، ویسی شکل کا لفظ یا اسی جنس کا لفظ لانا، تو یہ عرب کا محاورہ تھا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ان عربوں کو جو اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے تھے ان کو اعتراض ہوتا کہ ہمارا محاورہ تو یہ ہے، لیکن قرآن ہمارے محاورے کے مطابق بات نہیں کرتا، اس لیے قرآن نے انہی کے محاورے میں، انہی کی زبان میں بات کی ہے، لیکن اللہ کے شایان شان وہ لفظ نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ بات ہوگی کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ ان کے استہزاء کی سزا دیتا، اللہ اس کا جواب دیتا۔ اب جواب کس طرح دیتا ہے؟ ایک تو یہاں پہ وضاحت ہوئی وَيَمُدُّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی رسی ڈھیلی کر دیتا، ان کو کھلی چھوٹ دے دیتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری موجیں لگ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کہہ ہی نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہوتا ہے کہ تاکہ وہ اپنے گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون محال ہے۔ دو وجہ سے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ شاید کہ واپس آ جائیں اور ان پر اللہ کی رحمت ہو جائے اور وہ واپس آ جائیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے استدراج کے لیے کہ وہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ ان کو ایسی جگہوں پہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے مضبوط پکڑنے کے لیے، گناہ اور کریں گے، جو بدبخت گناہوں کے راستے پر چل پڑا وہ اور گناہ کرے گا، اور پھر جب وہ پکڑا جائے گا تو اس کے کوئی امکان نہیں رہتا۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی حکمران ہو نا، یا دنیا کا کوئی منتظم ہو، تو وہ کسی میں ایک غلطی دیکھے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے جلد از جلد پکڑ لے، کہ قبل اس کے کہ وہ اپنی غلطی کا ثبوت ہی چھپا دے اس کو فوراً پکڑ لیتا، اس لیے کہ اس کے پاس اختیار ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اب میرا بس چل رہا ہے تو میں اس کو پکڑ لوں، ابھی ریڈ کر لوں، ابھی پکڑ لوں، اس لیے کہ کل کو حالات بدل جائیں گے، ہو سکتا ہے میرا کام بنے ہی نہ۔ اللہ کو یہ ڈر نہیں ہے، اللہ کی قدرت طاقت وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اللہ کی طاقت سے کوئی بھاگنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کسی نے بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ جس نے اللہ کے اس دارالامتحان سے نکلنا ہے نا، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نکلنا ہے تو نکل جاؤ۔ اس کو نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین سے اترنا ہوگا، اس آسمان کے حصار سے باہر نکلنا ہوگا۔ نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، وہ طاقت ہوگی تو نکلو گے نا، وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جب کوئی نہیں ہے تو تم تو اپنے دنیا کی بودی طاقتیں لے کے بیٹھے ہو، اور ذرا سا اختیار آ جاتا ہے تو دماغ میں فرعونیت چڑھ جاتی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ میں ابھی ہاتھ ڈالوں گا تو میں پکڑ لوں گا، تھوڑی دیر ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کا اقتدار لامحدود ہے، اس کا اختیار لامحدود ہے، اس کی قوت لامحدود ہے، وہ جب چاہے پکڑے، وہ جتنی مرضی مہلت دے دے، وہ بلکہ رسی دراز کرتا ہے ایسے کافروں کی۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جب وہ اللہ ان کو مہلت دیتا ہے نا، یہ اور زیادہ سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں۔ فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، یہ جو عین میم ہا ہے نا، یعمہون، عامی ہا، یہ اصل میں دو لفظ ہے عربی میں، ایک ہے عامی ہا، ہا کے ساتھ، اور ایک ہے عامی یا کے ساتھ۔ عامی یا
آنکھوں کا اندھا ہونا، جس کی بصارت گم ہو جائے، اسی سے اعمیٰ ہے، اندھا، اسی سے عمیون ہے، اعمیٰ کی جمع عمیون، یہ آگے آئے گا سمن بکمن عمیون، اعمیٰ کی جمع عمیون۔ تو عامیہ کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے اندھا ہو جانا، بصارت ختم ہو جانا۔ لیکن اگر یہ یا کی بجائے ہا سے آ جائے، عین میم ہا کے مادے سے، تو عامِ ہا، جیسا یعمہون میں کے اندر ہے، یہ عامِ ہا کے مادے سے آئے، عامِ ہا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بصیرت کا اندھا ہو جانا، بصارت کا چلا جانا، عامیہ بصیرت کا چلا جانا، کہ آدمی کے سمجھ سوچ ہی کوئی نہیں، بے وقوفوں کی طرح سرگرداں پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے پھرتے ہیں۔ آنکھیں بظاہر ہیں، بظاہر آنکھوں سے اندھے نہیں ہوئے، بصیرتیں ختم ہو گئیں، اور اب بے بصیرتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور سمجھتے مومنوں کو بے وقوف ہیں، اور ساری سمجھ ان کی الٹ ہے، اور اسی سرکشی کے اندر یہ پوری زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے ان کی، جن کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ ایک تو سزا یہ، دوسری سزا یہ بھی ہے، اللہ اکبر، جس کا ذکر سورہ احزاب کے اندر غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کے ایک نور ملے گا، اور مومن اس نور میں، اس روشنی میں سفر کرتے کرتے وہ جنت میں پہنچیں گے۔ یہ منافق یہ بھی اس نور کے پیچھے دوڑیں گے، اور ان کا خیال یہ ہوگا کہ ہم بھی اس نور کے پیچھے پیچھے جا کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ لیکن جب یہ اس نور کے پیچھے جا رہے ہوں گے تو اچانک اللہ تعالیٰ ان کے سارے نور کو ختم کر دے گا اور یہ تاریکی میں ڈوب جائے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل استہزاء وہ ہے جو یہ دنیا میں اہل ایمان سے استہزاء کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ ان سے استہزاء کرے گا، گویا ان کے استہزاء کی سزا دے گا اللہ تعالیٰ، کہ یہ نور سمجھتے ہوئے دوڑیں گے لیکن وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ آوازیں دیں گے، سورہ احزاب کے اندر ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا نور ختم ہو گیا، ہماری روشنی ختم ہو گئی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ مومنوں کو آوازیں دے گے، رکو بھئی تھوڑا سا نور ہمیں دے دو، نقتبس من نورکم، اللہ اکبر۔ تو مومن ان کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منافقوں کے اوپر اور ظالموں کے اوپر حرام کر رکھا ہے، یہ نور تمہیں نہیں ملے۔ تو یہ ایک استہزاء، ان کے استہزاء کی ایک سزا تو دنیا میں ہے، اور دوسری سزا قیامت والے دن ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسا کردار رکھنے والے تمہیں دنیا کے ہر دور میں اور ہر زمانے میں اور ہر مقام پر ملیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، مسئلہ ترجیحات کا ہے، وہ جو میں نے پہلے عرض کیا نا، پریورٹی لسٹ جب بناتا ہے نا، اس میں گڑبڑ کرتا ہے ہر آدمی، ترجیح کا مسئلہ ہے۔ اگر جناب دنیا میں ضرورتیں سب کی ایک جیسی ہیں، تقریباً کم و بیش تقاضے ایک جیسے ہیں، سب انسان دنیا میں آئے ہیں، سب نے کھانا پینا ہے، ہر ایک کا یہاں پہ زندگی گزارنا وہ لازمی ہے، لیکن ترجیحات کا فرق ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین، جو لوگ اشتراو، جنہوں نے خرید لیا، الضلالہ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید۔ اشترا کا لفظ جو ہے یہ شرا سے ہے، بیع و شرا عربی میں عام استعمال ہوتا ہے، بیع چیز کو بیچنا ہوتا ہے، شرا خریدنا ہوتا ہے۔ تو اشترا کا مطلب لفظی معنی تو ہے خریدنا، لیکن بعض اوقات خریدنے اور بیچنے دونوں معنوں میں لفظ اشترا استعمال کر لیا جاتا ہے، خریدنے کے معنوں میں بھی، بیچنے کے معنوں میں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آدمی ایک چیز بیچ رہا ہو، ایک چیز خرید رہا ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں کوئی چیز دے بھی رہا ہوتا ہے نا۔ اگر آپ پیسوں کے بدلے میں خرید رہے ہیں تو پیسے دے رہے ہیں، اگر آپ کسی اور جنس کے بدلے میں خرید رہے ہیں تو وہ دے رہے ہیں، تو ادلا بدلا ہوتا ہے۔ اس لیے اشترا جو ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا۔ لیکن چونکہ پیچھے جن لوگوں کا ذکر ہوا، پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا، پھر اہل کفر کا ذکر ہوا، پھر اہل نفاق کا ذکر ہوا، تو اس ذکر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خصوصیت ایسی ہے کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آخرت کی باتوں کو ترجیح نہیں دی، بلکہ انہوں نے اپنے مفادات کو ترجیح دی۔ اللہ اکبر! انہوں نے اپنے سامنے وہ مفادات رکھے ہیں، اپنی خواہشات رکھی ہیں، اپنے تعصبات رکھے ہیں،
جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ابو جہل کا ذکر کیا، وہ طائف والوں کا ذکر ہوا، یہودیوں کا ذکر ہوا، یہی سارے تھے نا لوگ، انہوں نے اپنی اپنی ترجیحات سامنے رکھی تھی. تو فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، اس کو ترجیح دی. تو یہ نہیں دیکھا کہ گمراہی ہے کہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا آخرت تباہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، صرف دنیاوی مفاد دیکھا. یہ ہے وہ فرق. جب ترجیحات بدلتی ہیں تو قومیں اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنی معاشرت، اپنی سیاست، سب کچھ کا انداز بدل جاتا ہے جب ترجیحات بدلتی ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک ایسا دور آئے گا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ جو آ رہا ہے پیسہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے کہ حلال سے آ رہا ہے، یہ پرواہ کسی کو نہیں ہوگی. پرواہ صرف اس بات کی ہوگی کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ترجیحات بدل جاتی اس مینٹلٹی کے ساتھ. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے اپنے طور پہ تو سیانے بنے کہ یہ وقتی مفاد لے لیں، وہ آخرت پتہ نہیں دیکھی ہے کسی نے نہیں دیکھی، وہ آنی ہے کہ نہیں آنی، یہ مفاد تو نہ جانے دیں. یہ تھی اصل میں بات، یہ ہے اصل ذہنیت. تو اس ذہنیت نے کیا کیا پھر؟ فرمایا فما ربحت تجارتہ، سودا تو انہوں نے اپنے طور پہ بڑا اچھا کیا تھا، انویسٹمنٹ تو انہوں نے اپنے طور پہ بڑی اچھی کی تھی کہ دنیاوی اعتبار سے وہ فائدہ لیں گے، اور وہ فائدہ بچانے کی کوشش کی. کسی نے اپنی سرداری بچانے کی کوشش کی، کسی نے اپنی خاندانی وجاہت بچانے کی کوشش کی، کسی نے اپنا مال بچانے کی کوشش کی، کسی نے کچھ بچایا، کسی نے کچھ بچایا، تو پھر بچ گیا. فما ربحت تجارتہم، یہ بیان ہے اللہ کریم کا، اور اس کا تعلق ماضی سے بھی ہے، اس کا تعلق مستقبل سے بھی ہے. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا. ربح، اربح، رابح، یربح، مطلب ہوتا ہے نفع دینا. فما ربحت، انہوں نے تو اپنے طور پہ ایک انویسٹمنٹ کی تھی کہ فائدہ ہوگا، ان کی انویسٹمنٹ نے کوئی فائدہ نہیں دیا. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن گھاٹا پانے والے ہوں گے. اصل گھاٹا ان کو قیامت کے دن ملے گا. اللہ اکبر. آگے جو مثال دی ہے نا وہ بھی انہی لوگوں کی ہے. 2 مثالیں ہیں نا آگے جا کے، تو ان مثالوں میں بھی یہ بات واضح ہوگی. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 11 کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ ان کا کردار دیکھ لیجیے. یہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو بڑا سیانہ کہتے ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو بندگی تو کرتے ہیں اللہ کی، لیکن کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں. علی حرف، کنارے، کیونکہ سیانے ہیں نا دونوں طرف دیکھتے ہیں. وہ نفق ذہن میں مفہوم رہنا چاہیے، دونوں راستے کھلے، ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں. علی حرف. اور اگر فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ، اگر خیر مل جائے تو بھاگ کے اس کو لے لیتے ہیں، بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کھڑے جو کنارے پہ ہیں. وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان کو فتنہ پہنچے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، فتنہ پہنچے، انقلب علی وجہہ، تو فوراً اسی منہ پہ پھر جاتے. یعنی ان کو پھرنے میں کوئی بات نہیں ہے، کھڑے ہوتے ہیں اپنا داؤ لگا کے، اور اگر فائدہ ہو تو ادھر، نہ فائدہ ہو تو ادھر. فرمایا خسرت الدنیا والآخرہ، وہ جو فما ربحت تجارتہم، خسرت الدنیا والآخرہ، جو اس طرح کا کردار رکھتا ہے اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی. ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے اصل خسارہ، جو دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی. صرف آخرت کا خسارہ نہیں ہے، آخرت کا خسارہ تو ہے ہی، دنیا کا بھی خسارہ ہے. نہیں یقین آتا تو جو مثالیں ہم نے ابھی دیکھی ہیں، ابو جہل، ابو لہب، سرداری کا ہی مسئلہ تھا نا ان کو، تو کیا بنا اس کا؟ اللہ اکبر. ابو لہب کا کیا حال ہوا اور ابو جہل کا کیا حال ہوا جنگ بدر کے اندر. جس چیز کو وہ بچانا چاہتا تھا بچی. یعنی جس وقت وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن اتارنے لگے
تو اس وقت بھی کہتا ہے میری گردن ذرا نیچے سے کر کے اتارنا تاکہ وہ پڑی ہو نا جب تو باقی گردنوں سے تھوڑی سی اونچی ہو. اس کو بچانا چاہتا تھا, بچی. فما ربحت تجارتہ, یعنی مکہ فتح ہوا, عزت خاک میں مل گئی. جو ان سرداروں نے عزت بنائی ہوئی تھی وہ ساری خاک میں ملی. دنیا میں لوگوں نے دیکھا, یہاں پہ دیکھا طائف والے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی تھی, جب طائف فتح ہوا ہے تو پھر ان کے پلے کیا رہا؟ ساری دنیا نے ان کی رسوائی دیکھی. پھر یہ یہود مدینہ کے اندر جو بنے پھرتے تھے, پورے جزیرۃ العرب کے اندر ان کے لیے جگہ نہیں بچی, مدینے سے نکالا گیا. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, آنکھوں والو نصیحت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو کہ دیکھو اپنا مکان خود ہی اکھاڑ کے لے کے جا رہے ہیں. کسی نے نہیں اکھاڑا مکان, کیونکہ ان کے لیے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جتنا سامان اٹھا کے لے جا سکیں لے جائیں. لہٰذا وہ اپنے شتیر بالے ہر چیز, چونکہ ان کا دل تھا کہ ہر چیز لے جائیں, لہٰذا اپنا سامان لینے کے لیے اپنے مکان خود گرا رہے تھے. ادھر سے مومن گرا رہے تھے, ادھر سے وہ خود گرا رہے تھے. قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, یہ وہ جو اپنے بڑے بڑے قلعوں والے, جو اپنے قلعوں کی وجہ سے اور اپنے ان حصاروں کی وجہ سے اور اپنی طاقت کی وجہ سے اور اپنی معاشی غلبے کی وجہ سے اور معاشرتی غلبے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں قبول کیا اور یہ سارا کردار انہوں نے اپنایا. فما ربحت تجارتہم, کوئی ہے دنیا میں جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہو اور پھر وہ بچ گیا ہو؟ اس کی دنیا بھی تباہ ہوئی ہے. خاسرت دنیا والآخرہ. یہ کردار رکھنے والے کبھی ان کو نفع نہیں ہوتا, آخرت میں تو نفع ہونا ہی نہیں, دنیا میں بھی کبھی نفع نہیں ہوتا. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین, تجارت بھی گئی, سودا بازی جو کی تھی وہ بھی گئی, خسارہ پڑا. وما کانوا مہتدین, اور ہدایت بھی کوئی نہ ملی. وما کانوا مہتدین, کبھی یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہو سکتے. جن کا ایسا کردار ان کو ہدایت نہیں ملتی, ہدایت ان کو ملتی ہے جن کا کردار سچا ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دی. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں منافقین کی. اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک کافرین کی مثال ہے اور دوسری منافقین کی مثال. ایسا بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک مثال یہود کے منافقین کی ہے اور دوسری اوس اور خزرج کے منافقین کی ہے, جس میں عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے لوگ شامل تھے. تو یہ دونوں مثالیں ہو سکتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب قرآن نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ ان سے مراد کون ہے اور ان سے مراد کون, بس یہ مثال بیان کی مثلہم, اس میں کافر بھی شامل ہیں, اس میں یہودی منافق بھی شامل ہیں, اس میں اوس اور خزرج کے منافقین بھی شامل ہیں, اس میں تاریخ کے سارے منافقین شامل ہیں. فرق اتنا ہے کہ پہلی مثال ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں ایمان تھا ہی نہیں اور وہ تھے دل سے کافر لیکن ایمان کا لبادہ اڑ کے پھرتے رہے, اور دوسرے وہ ہیں جن کے دل میں ایمان آیا لیکن وہ شک میں پڑ گئے, ریب اور تردد میں پڑ گئے. دونوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال کے ذریعے سے وضاحت کی ہے کہ اگر تمہیں پتہ نہ چلے تو قیامت تک کوئی بھی شخص ہو اس کے اوپر یہ مثال منطبق کر کے دیکھ لے کہ اس کا کردار اس سچے میں فٹ آتا ہے کہ نہیں آتا. نام نہیں لیا کسی. فرمایا مثلہم, ان کی مثال. دیکھیں قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں, ایک مثل ہے ایک مثل ہے, دونوں میں فرق ہے. مثلہم یا مثلہم, یہ انما البیع مثل الربا, یہ سورہ بقرہ کے اختتام پر ہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں سود خور, یہ کہتے ہیں کہ انما البیع, انما وہی ہے سوائے اس کے نہیں والا, کہ اس کو آپ سوائے اس کے نہیں کہیں, بس کہیں یہ جو مرضی. کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ انما کے بعد جو بات آئی ہے وہ حتمی اور کلیے کی بات ہے. یعنی سود خور ہمیشہ یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا, کہ یہ جو تجارت ہے وہ بھی سود جیسی ہے. تو مثل وہاں بولا جاتا ہے جب اس کو اسی طرح کا سمجھا جائے, کسی چیز کی عینیت ثابت کرنے کے لیے اور بالکل ویسا ہی ثابت کرنے کے لیے اگر لفظ بولا جائے تو مثل نہیں بولا جاتا, وہ مثل بولا جاتا. اور مثل کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کی کوئی مثال دینی ہو,
ظاہری طور پر کوئی چیز اس میں شامل ہو نہ ہو، کوئی باطنی طور پر یا کوئی ایسی علت موجود ہو، معنویت اس کے اندر موجود ہو، اس معنوی علت کی وجہ سے کوئی مشابہت ہو تو مثال دے دی جاتی ہے، جیسے ہم کسی بھی چیز کی مثال دے دیتے ہیں۔ تو مثال ہے اور مثل مشابہت ہے، جہاں بھی قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ فرق ملحوظ رہنا چاہیے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، بلکہ فرمایا یہ ان کی مثال ایسی ہے۔ کیا مثال ایسی ہے؟ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے کمثل، جیسے مثال ہو الذی، اس شخص کی استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، ایک شخص نے آگ جلائی، فلما، پس جب اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ہم لفظ ماحول اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ما حولہ، حول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، ما جو حولہ اس کے ارد گرد تھا وہ سب روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو۔ ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، جب ذہبہ کے بعد مفعول کے ساتھ با آ جائے، لفظ با، حرف با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، اب وہ نہیں دیکھتے۔ مثال کیا ہے کہ کسی شخص نے آگ جلائی، لوگ اندھیروں میں تھے اور اندھیری رات تھی یا اندھیرے رستے میں تھے یا کسی بھی جگہ تھے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، پھر کوئی شخص آیا، اس نے آ کے آگ جلا دی، آگ جلائی تو ساری گردا گرد روشنی ہو گئی۔ جب روشنی ہو گئی تو اب تو ہر چیز نظر آنے لگی نا، روشنی ہو گئی خارج میں، لیکن خارج کی روشنی دیکھنے کے لیے آنکھ کا نور بھی تو درکار ہے۔ اگر آنکھ کا نور نہ ہو، باہر جتنی مرضی روشنی ہو، روشنی تو نظر نہیں آتی۔ فرمایا یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ارد گرد ماحول ہو گیا، بہترین روشنی ہو گئی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا اپنا نور لے گیا، باہر روشنی موجود تھی، ان کی اپنی روشنی ختم ہو گئی، وترکہم فی ظلمات، اور جس کی اپنی روشنی ختم ہو جائے، اس کی آنکھیں ختم ہو جائیں تو باہر جتنے مرضی 10-10 ہزار واٹ کے بلب جلا لو، سورج چڑھا ہوا ہو، کسی کو کچھ نہیں نظر آتا۔ فرمایا ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، وہ اندھیروں میں رہ گئے، لا یبصرون، اور کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کے اسلام کی دعوت دی، تو جو کفر کا اندھیرا تھا وہ چھٹ گیا، وہ جو تاریکیاں تھیں کفر کی وہ چھٹ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ جلائی، ہر طرف اسلام کا نور اور روشنی پھیل گئی۔ لیکن یہ بدبخت کفار ایسے ہیں، یہ ان الذین کفروا بھی ہیں، اس میں شامل ہیں، اس میں ومن الناس من یقول آمنا باللہ وہ بھی شامل ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی اپنی نور جس کی وجہ سے انہوں نے ہدایت قبول کرنی تھی، اپنی قبول حق کی استعداد ہی ختم ہو گئی۔ وہاں فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مور لگ گئی، یہاں فرمایا ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو۔ تو وہاں بھی فعل کی نسبت، خاتمہ کے فعل کی نسبت اللہ کی طرف تھی، یہاں بھی فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہے، لیکن نہ اللہ نے وہاں پہ ابتداءً ان کے دل پر مور لگائی تھی جیسے میں نے عرض کیا تھا، اور نہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی ابتداءً لے کے گیا ہے، وہاں بھی نتیجتاً تھا، یہاں بھی نتیجتاً۔ مجھے یاد آیا کہ وہ حدیث میں نے ایک عرض کی تھی اس دن، ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، کہ اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے۔ اس کی وضاحت میں تو اس میں مجھ سے صاحب ہوا، میں نے حوالہ بتایا تھا بخاری شریف اور مسلم شریف کا، وہ اس حدیث کا حوالہ بخاری شریف اور مسلم شریف کا نہیں، وہ حدیث صحیح حدیث ہے لیکن وہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر نہیں ہے، وہ مسند احمد کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اور وہ نسائی کے اندر بھی ہے، نسائی شریف کے اندر بھی، بہقی کے اندر بھی ہے، اور وہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، یعنی بہت سی کتابوں میں ہے، اور صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو حسن کہا ہے، لیکن وہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے۔ صحباً میں نے اس کا حوالہ بخاری اور مسلم کو کہہ دیا تھا، تو اتفاق سے مجھے یاد آ گیا، ذہب اللہ سے ختم اللہ، یہ بالکل مشابہت ہے، یہ بالکل اسی طرح فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہے، کرتا تو سب اللہ ہے، مور لگانی ہے تو اللہ نے لگانی ہے، اس لیے کہ اور کسی کے پاس تو اختیار نہیں ہے نا مور لگانے کا۔
تو لے کے جانا ہے، ان کے نور کو ختم کرنا ہے تو اللہ نے ختم کرنا ہے، لیکن نہ اللہ مہر ابتدان لگاتا ہے نہ ان کا نور ابتدان لے کے جاتا ہے، وہ بھی نتیجتاً ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور یہ بھی نتیجتاً ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں یہ مضمون کئی جگہ پہ بیان ہوا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں کوئی بھی جو مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اور وہ جو دو احادیث میں نے آپ کو سنائی تھی وہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، روشنی ہو گئی، لیکن جو بدبخت اپنا نور گوا بیٹھے، جو اپنی آنکھیں اندھی کر بیٹھے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ظاہر ہے ان کو تو پھر کچھ نہیں نظر آتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا تاریکیوں میں چھوڑ دیا اور وہ کبھی دیکھ نہیں سکتے، ظاہر ہے وہ ان کو یہ اسلام نظر نہیں آتا۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ پکے کافر ہیں جنہوں نے دین کو دیکھا لیکن قبول نہیں کیا، جیسے ابو لہب نے قبول نہیں کیا، ابو جہل نے قبول نہیں کیا، بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ دوسرا اس سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد کفار نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ پیچھے ہٹے یہودیوں کے غلبے کے زیر اثر، کیونکہ یہودیوں کا وہاں پہ معاشرتی اور معاشی غلبہ تھا مدینہ کے اندر، لہٰذا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا میثاق مدینہ، اور معاہدہ ہو گیا، اور معاہدہ ہونے کے بعد ظاہر ہے یہود کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر تو کنفرنٹریشن نہ رہی اہل ایمان کی، لیکن یہود اپنی جو ریشہ دوانیاں تھی وہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور ان کے غلبے کے زیر اثر بہت سارے لوگ جو کمزور ایمان والے تھے وہ واپس ہٹ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ منافقین ہیں یا جو پکے پکے کفر میں چلے گئے واپس، ایک دفعہ ان کو اسلام نظر آیا، ایک دفعہ انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ ان کے یہودیوں کے زیر اثر وہ واپس مڑ گئے، اور گویا ایسے تھا کہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ یہ لوگ پھر اندھیروں میں چلے گئے، آئے تھے روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ کے اندر اسلام کی روشنی ہوگی، لیکن پھر واپس چلے گئے۔ اب ایسے لوگ جو اندھے ہو گئے، قرآن کہتا ہے صرف اندھے نہیں ہوئے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کی حالت یہ ہے، چاہے ان سے مراد وہ پہلے لوگ ہوں ختم اللہ والے، چاہے ان سے مراد وہ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے، اب حالت ان کی یہ ہے کہ نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں کہ کسی کو پکار ہی لیں، اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایسا شخص کوئی ہو جو نہ سن سکتا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، اور نہ ہی بول سکتا ہو، وہ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہو، آپ نے اس کو بلانا ہو تو کیسے بلائیں گے؟ یعنی کوئی شخص آنکھوں سے اندھا ہے، زبان سے گونگا ہے، کانوں سے اس کو سماعتیں اس کی کوئی نہیں، بولا ہے، بہرا، وہ کھڑا ہے تھوڑی سی دور، آپ اس کو واپس بلانا چاہتے ہیں، وہاں وہ گڑھے کی طرف جا رہا، آپ اس کو واپس بلانا چاہتے ہیں، کیسے بلائیں؟ فرمایا ان کی حالت یہی ہے کہ سمن بکمن عمیون، سمن اسم کی جمع ہے، میں نے پہلے عرض کیا، عمیون اعما کی جمع ہے، اور بکمن ابکم کی جمع ہے۔ ابکم کا مطلب ہوتا ہے جو بولنے سے محروم ہو، قوت گویائی سے محروم ہو، اسم کا مطلب ہوتا ہے جو قوت سماعت سے محروم ہو، اور اعما سے مراد وہ ہوتا ہے جو قوت بصارت سے محروم ہو، ایسا شخص ہے۔ فرمایا فہم لا یرجعون، بس اب ان کی واپسی کی کوئی توقع نہیں، فہم لا یرجعون، یہ کبھی واپس نہیں آ سکتے، یہ بدبخت ہیں، ان کے دلوں پر مور لگ گئی ہے، ان کو جو ہے وہ تاریکیوں نے گھیر لیا ہے، اب یہ واپس اسلام کی روشنی کی طرف کبھی نہیں آ سکتے، گویا پکی پکی مہر، پکے پکے جہنمی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال او یا، اس کا مطلب ہے مثالیں دونوں کافروں کی بھی ہیں اور منافقوں کی بھی ہیں، ایسا طرز عمل رکھنے والے لوگوں کی ہیں۔ او یا ان کی مثال ہے کصیب،
کا مطلب جیسے، سیبن کا مطلب ہوتا ہے بارش، سیب کا لفظ بارش پر بھی بولا جاتا ہے اور سیب کا لفظ بادل پر بھی بولا جاتا ہے، جو بارش والا بادل ہوتا ہے، بارش والے بادل کو بھی سیب کہتے ہیں، اور بارش کو موسلا دھار بارش، اس کے لیے یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ من السماء، آسمانوں سے، سما جب ہم آسمانوں کی بات کرتے ہیں تو نیل گوں آسمان جس کو ہم پہلا آسمان کہتے ہیں وہ اس سے مراد ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آسمان ہی مراد ہو، وہ ابر اور وہ دھند جو ہماری آنکھوں میں چھا جاتی ہے کہ ہماری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، جو حد نگاہ کا ابر نظر آتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ سما استعمال ہو جاتا ہے کہ آسمانوں سے بارش، او کا سیبن، جیسے بارش ہو، من السماء، آسمانوں سے، مراد یہ ہے کہ اوپر سے بارش آتی ہے، بادل آ جاتے ہیں، اور موسلا دھار بارش ہو، فیہ ظلمات، جب بارش ہوتی ہے موسم خراب ہوتا ہے تو اس میں کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد، کڑک ہوتی ہے، وبرق، اور چمک ہوتی ہے، گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، رعد کڑک، اور کہتے ہیں ایک فرشتہ بھی ہے رعد، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یہ جو کڑک ہمیں سنائی دیتی ہے، بجلی چمکتی ہے تو کڑک جو سنائی دیتی ہے، یہ اصل میں رعد فرشتہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا۔ قرآن میں آتا ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ بجلی کڑکتی ہے اور یہ کڑکا سنائی دیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ جو رعد ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے، والملائکۃ، اور دوسرے فرشتے، دیگر فرشتے بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں، من خیفتہ، ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں، ساتھ اللہ سے ڈر رہے ہیں، تو اللہ کا خوف کھاتے ہوئے۔ تو رات بھی ہے، اس میں کڑک بھی ہے، اس میں چمک بھی ہے، بجلی چمک رہی ہے، یہ سارا جو موسلا دھار بارش کا جو موسم بنتا ہے، ایسی یہ مثال دی جا رہی ہے نا۔ دوسری مثال، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی مثال یہ ہے کہ جیسے راستے میں کچھ لوگ جا رہے ہوں اور اندھیری رات ہو اور اچانک موسم خراب ہو جائے، بارش ہونی شروع ہو جائے، موسلا دھار بارش ہے اور اس بارش میں اندھیرے بھی ہیں، اس میں کڑک بھی ہے، اس میں چمک بھی ہے، تو آدمی کیا کرے اس موقع پر؟ فرمایا یہ بیوقوف کچھ لوگ ایسے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، ہیں اسی کڑک چمک میں کھڑے ہوئے لیکن اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، یجعلون، کر لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ کانوں میں انگلیاں دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر کوئی آدمی کسی ایسی جگہ کھڑا ہے تو کانوں میں انگلیاں دینے کا مطلب تو ایسے ہی ہے جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لے بلی کو دیکھ کر، تو حالات تو ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ من الصواعق، صواعق صاعقہ کی جمع ہے، صاعقہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کڑک، چیخ، چنگھاڑ، تو یہ جو کڑک اور چیخیں اور چنگھاڑیں چل رہی ہیں ان کی وجہ سے وہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، حذر الموت، ان کو ڈر ہے کہ اس کڑکے سے کہیں ان کی موت واقع نہ ہو جائے، اس ڈر سے یہ انگلیاں دے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ ان کو گھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جس وقت مرضی ان کو گھیر لے، وہ کانوں میں انگلیاں دے کے سمجھتے ہیں محفوظ ہو گئے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ مثال اصل میں یہ ہے، موسلا دھار بارش سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آسمانوں سے بارش شروع ہوئی، بارش سے سب مستفید ہوتے ہیں لیکن بارش کے اندر بہت ساری چیزیں ساتھ آتی ہیں۔ ظلمات سے مراد وہ مخالفتیں ہیں کہ جب اسلام آیا تو ایک دم مخالفتیں ابھر پڑی، ہر طرف سے اندھیرے چھا گئے، فیہ ظلمات، رعد اور برق یعنی کڑک اور چمک سے مراد وہ مشکلات ہیں جو دین اسلام کے راستے پر مشکلات آتی ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کے دین کے راستے پر چلے اور اس کو مشکلات نہ آئیں، اگر مشکلات نہ آئیں، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کام میں کوئی فرق ہے، اپنے کام پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو آزمایا گیا، ہر نبی پر مشکلیں پڑی، لیکن جتنی مشکلیں مجھ پر پڑی ہیں اتنی کسی پر نہیں پڑی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، یعنی اس سے پہلے نبیوں کو
آری کے ساتھ ان کا جسم چیر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، مارا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہیں، جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں، وہ کسی کے اوپر آزمائشیں نہیں ہیں۔ لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور کائنات ہیں، اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی کائنات کی، ان کو بھی مشکلات آئی ہیں اس دین کی وجہ سے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس دین پر چلے اور اس کو مشکلات نہ آئیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ مشکلات دیکھ کر کوئی شخص رک جائے، رستہ ختم کر دے، رستے پہ رک جائے اور اپنے فائدے اور نقصان کی کیلکولیشن شروع کر دے اور اسی وقت یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، آگے چلا جاؤں، کیا کروں؟ یہ جو ریب اور تردد رکھنے والے، دل میں شک رکھنے والے لوگ ہیں، بظاہر اہل ایمان ہیں، ایمان قبول کیا بھی ہے، لیکن ان کے دل سے شک ہی نہیں جاتا۔ جو ہی کوئی مشکل پڑتی ہے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آگے جائیں یا راں جائیں، رہ نہیں دیں، پیچھے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، آنکھیں ان کی کھلی لیکن جو بجلی چمکتی ہے نا، یکاد البرق، کاد یکاد کا معنی ہوتا ہے قریب ہے، ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، یکاد البرق عین ممکن ہے، قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم، ان کی آنکھیں اچک کے لے جائے، یعنی بجلی پڑے اور ان کی آنکھیں ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں ہے۔ جس کو جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے دی ہوئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، موڑتا ادھر ہے اللہ تعالیٰ جدھر کوئی مڑنا چاہتا ہے، نولہ ما تولا، جو خود نہیں جانا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو خواہ اس کے اوپر کوئی چیز مسلط نہیں کرتا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک کے لے جائے اس کی ساری آنکھیں، ان کی روشنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں لے کے جاتا۔ کلما اضاء لہم، یہ ان کا کردار ہے، کلما اضاء لہم، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اس چمک کو وہ فائدہ اٹھا کے اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، مشوا فیہ، وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جو ہی اندھیرا چھاتا ہے علیہم، ان کے اوپر، قاموا، تو پھر کھڑے ہو جاتے۔ دین ان کا یہی ہے، یہی ان کے دین کا طول و عرض ہے، یہی ان کی ڈیفینیشن ہے، یہی ان کا پورا احاطہ، یعنی دین کیا ہے؟ میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ جو ہی اندھیرا ہوا رک گئے، مشکلات آئیں تو بھئی اب دوسرے لوگ کریں گے، اب ہم نہیں کر سکتے۔ جہاں تک آسانی سے جایا جا سکا، روشنی بھی موجود ہے، حالات ٹھیک ہیں، جہاں تک ٹھیک حالات لگے وہ آگے بڑھے۔ دین والوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ وہ صرف اتنا چلتے ہیں جتنا ان کو روشنی ہوتی ہے، اور جو ہی اندھیرا اور مشکلات آتی ہیں رک جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کے کان بھی لے جاتا، ان کی آنکھیں بھی لے جاتا، سب کچھ ان کا ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے یہ جو شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی گنجائش ہے کہ اپنا شک چھوڑ کر یہ واپس آ جائے۔ یہ جو درمیانی لوگ، اس طرح کا کردار رکھنے والے منافق، وہ پکے کافر تھے جن کے دل میں کفر تھا، ظاہراً ایمان کرتے تھے، یہ وہ ہیں جو ایمان تو ہے لیکن ایمان ایسا کمزور اور ناپختہ ہے کہ یہ ہر مشکل پر سوچ میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، پتہ نہیں یہ لوگ سچے ہیں کہ ان کے ساتھ جانا چاہیے کہ کسی اور کے ساتھ جانا چاہیے۔ جن کو ایسا تردد لاحق ہوتا ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب پیغام ٹی وی